बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान ने जेल में बैठे बैठे एक फ़ैसला लिया है और उस फैसले से नाज़रीन तब्दीली की झलक नज़र आई है। तो इमरान खान साहब ने क्या फ़ैसला किया है, किस नौयत का फ़ैसला किया है, एक तो इस पर आप नाज़रीन के साथ बात करेंगे और इसके अलावा नाज़रीन आपको ये भी बताएंगे कि पीटीआई के किस किस रहनुमा ने आईएसआई के किस अफसर से कहां पर मुलाकात की। इस हवाले से भी बड़ी अहम डिटेल्स हैं जो आगे चल के आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करने जा रहे हैं। और एक और नाज़रीन बड़ा दावा किया गया है कि जजेस के खिलाफ रेफरेंसेस आ रहे हैं। तो किन जजेस के खिलाफ रेफरेंसेस आ रहे हैं इस पर भी हम बात करेंगे। और शेर अफजल मरवत साहब बिला आखिर फट पड़े हैं और बुशरा बीबी साहिबा का भांडा भी फूट गया है। तो ढेर सारी खबरें नाजरीन जिनकी डिटेल इस व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप देखने वालों से दरख्वास्त करेंगे कि अगर आपकी तरफ से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें और अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आता है तो इसको लाइक भी करें और अपने जानने वालों के साथ हमारे इस वीडियो को अगर आपसे हो सके तो इसको शेयर भी करें। तो सबसे पहले नाज़रीन जैसे कि हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं सहरी के व्लॉग का, आज क्या होने जा रहा है, कौन सी अहम डेवलपमेंट्स हैपनिंग्स और अदालती महाज पर अहम केसेस की समाअत होने जा रही है, तो उनका मुख्तसर सा कर्टन रेजर आपकी खिदमत में पेश करते हैं। एक तो नाज़रीन तहरीक इंसाफ के रहनुमा और बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान खुद भी चाहते हैं, पीटीआई के रहनुमा भी चाहते हैं कि वो जब इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए जाएं तो वो सियासी मामलात पे, सियासी सरगर्मियों पे खान साहब के साथ सैर हासिल गुफ्तगू कर सकें। लेकिन जो अडयाला जेल के हुकाम हैं वो ये कहते हैं कि आप इन मुलाकातों में प्राइवेट गुफ्तगू तो कर सकते हैं लेकिन सियासी मामलात पे आप गुफ्तगू नहीं कर सकते। और उस पे जब बात होती है, डिबेट होती है पीटीआई के रहनुमाओं में और अडयाला जेल के हुकाम में, तो अडयाला जेल के ऑफिशियल ये कहते हैं कि जो सेक्शन रूल 265 है वो इजाज़त नहीं देता कि आप सियासी मामलात पे गुफ्तगू आके करें। तो उस रूल 265 को मरवत साहब ने चैलेंज किया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। उसमें आमना जंजुआ साहबा उनकी वकील हैं। तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस केस की बड़ी अहम समाअत होने जा रही है। तो देखते हैं फैसला किसके हक में आता है। वैसे तो खान साहब की मुलाकातों के हवाले से फ़ैसले हों, खान साहब को सहूलियात देने के हवाले से फ़ैसले हों या और भी फ़ैसले हों मुलाकातों के, वो हमने देखा है कि बड़ा लिबरल व्यू जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहबा ने लिया है। तो इस केस में भी देखते हैं कि आज क्या डेवलपमेंट होती है। नेक्स्ट व्लॉग में इस अदालती कार्रवाई का जो अहवाल है वो आप देखने वालों की खिदमत में पेश करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन तहरीक इंसाफ के अकलीती रहनुमा का नाम ईसीएल में शामिल है, तो उनका नाम ईसीएल से निकालने के हवाले से भी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बड़ी अहम समाअत होने जा रही है। और आफिया सदीकी उनके हवाले से भी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो सेनेटर मुश्ताक अहमद है जमात इस्लामी के, उनकी पटिशन पर बड़ी अहम जो है वो प्रोसीडिंग होनी है। तो इसका अहवाल भी हम अपने नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। अब आ जाते हैं हमारी वो खबरें जिनका मैंने थंबनेल पे जिक्र किया है। तो मरवत साहब वाली खबर से नाज़रीन प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। मामला नाज़रीन ये है कि मरवत साहब के हवाले से एक और दावा किया है आदिल राजा ने। अब आदिल राजा की और मरवत साहब की टसल पिछले चंद रोज़ से चल रही है, बल्कि चंद हफ्तों से चल रही है, जिसमें यहाँ तक असद कैसर ने और मरवत साहब ने बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि आदिल राजा और हैदर मेहंदी जो हैं मुल्क दुश्मन हैं, हमारे पीटीआई के लोग इनका बाइकआउट करें, इनके व्लॉग्स, इनकी वीडियो को ना सुना करें। दूसरी तरफ से आदिल राजा साहब जो हैं वो मरवत साहब को आड़े हाथों लेते हैं। तो पिछले चंद रोज से जो कंट्रोवर्सी चल रही है कि मरवत साहब का नाम जो है वो फोकल पर्सन की फहरिस्त से निकाल दिया गया है। लेकिन कल आदिल राजा साहब ने दावा किया कि पीटीआई के एक रहनुमा ने, जिनकी शेख रशीद के साथ मुलाकात हुई, उसमें इस बात का इंकिशाफ हुआ कि शेख रशीद मुलाकात गालिबन करने के लिए गए थे और शेख रशीद ने फिर पीटीआई के रहनुमाओं को बताया कि वो आईएसआई के दफ्तर मुलाकात करने के लिए गए थे। तो वहाँ पर पीटीआई के 2 रहनुमा वहाँ पे मौजूद थे। कितने रहनुमा नाज़रीन? 2 रहनुमा वहाँ पे मौजूद थे, जिसमें एक शेर अफजल मरवत साहब थे
اور دوسرے عمیر نیازی صاحب تھے. تو اسی لیے سلمان احمد صاحب نے غالباً عادل راجہ کے ساتھ ان کی بھی جو کیمسٹری بڑی ملتی ہے، تو سلمان احمد نے کہا کہ وہ رانگ نمبر ہے. تو اس قسم کے الزامات پہ مروت صاحب کا سٹیٹمنٹ آیا ہے، بلکہ وہ پھٹ پڑے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں میرے خلاف سوچی سمجھی سازش ہو رہی ہے، کور کمیٹی کا اجلاس ابھی ختم نہیں ہوتا اور خبریں، جس میں انہیں کہا تو نہیں لیکن اشارہ یہی ہے مروت صاحب کے، میرے خلاف بھی خبریں چلنا شروع ہو جاتی ہیں. تو اب مروت صاحب جو ہے وہ سیدھے ہو گئے، اور یہ جو برطرفی ہوئی ہے یا جو فوکل پرسن کے لسٹ سے نکالا گیا ہے، اس پر بیرسٹر گور صاحب کا سٹیٹمنٹ آیا تھا کہ نہیں، کسی کو نکالا نہیں گیا بلکہ مزید اس میں نام جو ہے وہ شامل کیے گئے ہیں. لیکن رؤف حسن صاحب جو تحریک انصاف کے سیکرٹری اطلاعات ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب نے مروت صاحب کا نام جو ہے وہ فوکل پرسن کی فہرست سے نکالنے کا حکم دے دیا ہے. لیکن اس میں ناظر خان صاحب نے ایک اچھا فیصلہ بھی کیا ہے کہ وہ شخص جس پہ دوہرے پن کا کوئی الزام نہیں، دوگلے پن کا کوئی الزام نہیں، خان صاحب کے لیے صحیح یا غلط ہر قدم اس نے اٹھایا، وہ انتظار پنجو تھا، اس کو خان صاحب نے فوکل پرسن اپوائنٹ کر دیا ہے. تو یہ خان صاحب نے ایک آپ کہہ لیں کہ اچھا فیصلہ کیا کہ جو آپ کی پارٹی کے ساتھ کھڑا ہے، جو مشکل وقت میں کھڑا تھا، آپ کی لیگل ٹیم میں کھڑا تھا، آپ کے کیسز لڑ رہا تھا، آپ کو ضمانتیں دلوا رہا تھا، آپ کے خلاف کیسز کو پرولونگ کر رہا تھا، اس کو آپ نے نظر انداز کیا ہوتا. اب آپ نے دوبارہ اس کو جو ہے وہ فوکل پرسن اپوائنٹ کر دیا ہے. تو اس پہ انتظار پنجوتھا نے، جو صحیح بات ہے ناظرین، جو خان صاحب کا صحیح فیصلہ ہے پارٹی کے ان رہنماؤں کے حوالے سے جو خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، جو خان صاحب کو سپورٹ کر رہے ہیں، اپنی جماعت کو سپورٹ کر رہے ہیں، تو ان کے حوالے سے بات ہونی چاہیے، اپریشیٹ بھی ان کو کیا جانا چاہیے. انتظار پنجوتھا کہتے ہیں کہ میں اپنے قائد عمران خان صاحب کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ جنہوں نے مجھے دوبارہ اعتماد کرتے ہوئے مجھے اپنا فوکل پرسن مقرر کیا ہے. میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس اعتماد پر پورا اترنے کی سر توڑ کوشش کروں گا اور عمران خان کے پیغام بطور امانت کور کمیٹی اور آپ تمام احباب و قوم تک منوان پہنچاؤں گا. اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو. عمران خان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. اب اختلاف اپنی جگہ پہ، لیکن جو پارٹی سے مخلص لوگ ہیں انہیں کو آگے آنا چاہیے. تو خان صاحب انہیں میں سے ایک انتظار پنجوتھا کو جو ہے وہ آگے لے کے آئے ہیں. اس کے علاوہ ناظرین، ریفرنس کس ججز کے خلاف آ رہا ہے، تو یہ ریفرنس والی بات پہ آنے سے پہلے ناظرین، عامر الیاس رانا صاحب سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے. پہلے تو میں ٹویٹ آپ کے سامنے رکھوں گا، پھر ہم بات کریں گے کہ اس وقت شہری اقتدار میں چل کیا رہا ہے. عامر الیاس رانا صاحب نے کہا کہ سپریم جوڈیشل کونسل کو کوئی ہلکا لینے کی کوشش نہ کرے. کس کی پراپرٹی ہے، کس کا بزنس ہے، سب کچھ سامنے آئے گا، سب کچھ کھلے گا، کچھ نہیں چھپے گا. بہت کچھ ہونے جا رہا ہے، سب رشتہ دار بھی آئیں گے اور تعلق دار بھی آئیں گے. تو یہ اتنا انہوں نے لکھا، کسی کے الزام بھی نہیں لگایا، کسی کا نام بھی نہیں لیا، لیکن بہت کچھ کہہ دیا عامر الیاس رانا صاحب نے کہ بہت کچھ ہونے جا رہا ہے. تو میں نے پھر اس ساری ٹویٹ کے حوالے سے جڑے لوگوں کو جو مجھے ہنٹس ملے، میں نے قریدا بہت سارے لوگوں کے ساتھ رابطہ کیا، تو اس میں مجھے یہ پتہ چلا کہ ایک ریفرنس تو جج صاحب کے خلاف آ چکا ہے، اور دوسرا ریفرنس بھی اسی ہائی کورٹ کے کسی جج کے خلاف آئے گا، آنے کا امکان ہے. میں تو محتاط انداز میں چلوں گا. اور اس میں کوئی پلاٹ کا ایشو ہے، کسی مہنگے بہترین لوکیشن پہ سرکاری پلاٹ کا اس میں ایشو ہے. اور بلکہ ان جج، ہائی کورٹ کے اس جج کے علاوہ یہ بھی دعویٰ کیا گیا کہ ہو سکتا ہے کہ جو لاہور ہائی کورٹ یا کوئی اور ہائی کورٹ ہے، وہاں پر بھی کچھ جج صاحبان کے خلاف وہاں سے بھی جوڈیشل کونسل میں ریفرنس دائر ہوں. تو نام چونکہ انہوں نے نہیں بتایا، لیکن میرے خیال سے آپ سمجھ جائیں گے کہ کس کے خلاف ریفرنس آ چکا ہے، اور پھر اسی ہائی کورٹ کے کسی اور جج کے خلاف ریفرنس آنا، تو میسج جو ہے وہ کنوے ہو گیا. بعض اوقات میسج کنوے کر دینا بہت ہوتا ہے، سمجھنے والے باشعور لوگ جو ہے وہ سمجھ جاتے ہیں. اس کے علاوہ ناظرین، ایک اور اہم خبر چل رہی ہے، وہ یہ ہے کہ جو ٹیرین وائٹ والا کیس ہے، جس پر وہ پہلے ایک فیصلہ محفوظ ہوا تھا، اور پھر جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کا، ارباب محمد طاہر صاحب کا وہ فیصلہ سامنے آیا تھا. تو وہ فیصلہ جب سامنے آیا تو اس میں وہ پٹیشن جو عمران خان صاحب کے خلاف تھی مبینہ بیٹی ٹیرین کے حوالے سے، اس پٹیشن کو ناقابل سماعت قرار دیا گیا تھا. تو اسی میں یہ بھی کلیئر ہوا کہ جو عامر فاروق صاحب نے، انہوں نے عمران خان صاحب کے خلاف جو پٹیشن تھی وہ ٹیرین وائٹ والی بیٹی والی، مبینہ بیٹی والی، اس کو قابل سماعت قرار دیا تھا.
لیکن چونکہ کاز لسٹ جاری ہونے سے پہلے وہ فیصلہ پبلک ہو گیا تو عامر فاروق صاحب نے کہا تھا کہ یہ بینچ تحلیل اب نیا بینچ اس کیس کی سماعت کرے گا. تو اب سننے میں آ رہا ہے جو شہر اقتدار میں چیزیں چل رہی ہیں سننے کی حد تک کہ 3 رکنی بینچ نیا بنے گا جس سے طارق محمود جہانگیری صاحب اس کو ہیڈ کریں گے اور وہ پھر عید الفطر کے بعد اس درخواست پہ مبینہ بیٹی کے حوالے سے اس کی سماعت کرے گا. اچھا، میں نے اس بات کی تصدیق کے لیے فیاض محمود ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے سینئر رپورٹر ہیں، ویل انفارم رپورٹر ہیں، ان سے میں نے رابطہ کیا کہ یہ جو چیزیں چل رہی ہیں مارکیٹ میں اس کی بیس کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے. تو اس پہ مجھے فیاض نے بتایا کہ یہ چیزیں چل رہی ہیں اسلام آباد میں بھی چہمگوئیاں ہو رہی ہیں، لیکن ابھی تک کوئی کاز لسٹ، کوئی ایسا ڈاکومنٹ سامنے نہیں آیا جس سے ہم یہ حتمی طور پہ کہہ سکیں کہ یہ کیس دوبارہ نئے بینچ کے سامنے فکس کر دیا گیا ہے. لیکن آج کا فیاض نے پرومس کیا ہے کہ وہ خریدیں گے، کچھ سورسز سے آج بھی رابطہ کریں گے کیونکہ کاز لسٹ جمعے کے دن جاری ہوتی ہے. تو اگر پتہ چلا تو ہمارے ساتھ شیئر کریں گے، تو پھر ہم آپ کے ساتھ وہ ڈیٹیل جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دیں گے کہ یہ کیس لگ رہا ہے یا کیس نہیں لگ رہا. اس کے علاوہ ناظرین، بشرا بی بی صاحبہ، ان کے حوالے سے بھی ہم بات کر لیں. ایک تو جو ڈاکٹر تھے شوکت خانم ہاسپٹل کے عاصم یوسف، انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے زہر کے حوالے سے کوئی ٹیسٹ نہیں کرایا اور کوئی ویریفیکیشن یا شواہد بھی سامنے نہیں آئے، تصدیق بھی نہیں ہوئی کہ بشرا بی بی صاحبہ کو زہر دیا گیا ہے. لیکن پیمز کے ڈاکٹر کی جو 4 رکنی ٹیم بنی جس میں عاصم یوسف صاحب نے بھی کہا کہ ہم نے بلڈ ٹیسٹ کا کہا ہے اور کوئی اینڈوسکوپی کا کہا ہے بشرا بی بی صاحبہ کا، تو وہ جو بلڈ سیمپل لیے گئے اس کا بھی کیمیکل ایگزامینیشن کیا گیا، میڈیکل ٹیسٹ کیا گیا پیمز کی 4 رکن ٹیم کی طرف سے. اس میں نازل چیز سامنے آئی ہے، اس میں بھی یہی ہے جو ڈاکٹر عاصم یوسف صاحب نے بات کی کہ کسی قسم کے زہر دینے کے، سلو پوائزن دینے کے اثرات نہیں ہیں اور کسی قسم کے ایسے سیمپلز کے ان کو ٹوائلٹ کلینر ہارپک دیا گیا ہے. اور اس رپورٹ میں جو کہ پیمز کے بہترین ڈاکٹرز کی رپورٹ ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ بشرا بی بی صاحبہ جو ہے وہ مکمل طور پہ صحت مند ہیں، صحت یاب ہیں، ان کی صحت کا کوئی ایشو نہیں ہے. تو یہ ناظرین میں آپ کو رپورٹ بھی دکھا دیتا ہوں ان جج صاحبان کی. کہاں پہ رکھ بیٹھا ہوں میں، یہ غلط جگہ پہ رکھ بیٹھا ہوں. یہ ناظرین رپورٹ ہے ڈاکٹرز کی، ان کے پہلے پیج پہ بھی سگنیچر ہیں اور دوسرے پیج پہ بھی سگنیچر ہیں. تو یہ ڈاکٹرز کی رپورٹ آ چکی ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے، بشرا بی بی صاحبہ کی صحت بالکل ٹھیک ہے، کسی قسم کا پوائزن یا زہر ان کو نہیں دیا گیا. اس کے علاوہ ناظرین، حافظ نعیم الرحمان صاحب جماعت اسلامی کے 6 امیر منتخب ہو گئے ہیں 2029 تک. اس سے پہلے مولانا مودودی صاحب جماعت اسلامی کے امیر تھے، میاں طفیل قاضی صاحب تھے دوسرے نمبر پہ، پھر قاضی حسین احمد تیسری مرتبہ تیسرے امیر تھے جماعت اسلامی کے، پھر منور حسن اور پھر سراج الحق. تو یہ 6 حافظ نعیم صاحب جو ہیں جماعت اسلامی کے امیر منتخب ہوئے ہیں. اور یہ جو الیکشن ہوا ہے انٹرا پارٹی الیکشن آپ کہہ لیں جماعت اسلامی کا، اس میں ناظرین جو سب سے اچھی بات ہے، سب سے اہم بات ہے کہ 45,000 ووٹر نے اپنا حق رائے استعمال کر کے حافظ نعیم صاحب کو جو ہے وہ جماعت اسلامی کا امیر منتخب ہوا ہے. لیکن اس میں ایک اور بھی خاص بات ہے کہ حافظ نعیم الرحمان صاحب کو امیر منتخب ہونے پہ وزیر اعظم کی طرف سے مبارکباد دی گئی ہے. تو یہ سیاسی جماعتوں میں گفتگو شریعت رہنی چاہیے، تعلق واسطہ ہونا چاہیے، رابطہ ہونا چاہیے. آپ یہ کہیں کہ میں ان کے ساتھ بات نہیں کروں گا، ان کے ساتھ بیٹھوں گا نہیں. بھائی جمہوریت میں آپ بات کریں، باقی سیاسی اختلاف اپنا رکھیں جتنا آپ نے رکھنا ہے، لیکن دروازے نہیں بند ہونے چاہیے. آپ دیکھیں نا، یہ جو دروازے بند کر لیتے ہیں پھر آپ کو ایک نہ ایک دن جب دروازہ کھولنا پڑتا ہے تو پھر لوگ آپ کو ٹارگٹ کر دیں گے. آپ تو یہ کہہ رہے تھے، اب آپ یو ٹرن لے رہے ہیں. ابھی مولانا فضل الرحمان کے ساتھ خان صاحب بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، اب پی ٹی آئی کا ڈیلیگیشن وہاں پہ بھیجا نا. محمود اچکزئی کے بارے میں خان صاحب کیا کہا کرتے تھے، ان کی نقلیں اتارا کرتے تھے. اب جو الائنس بنانے جا رہے ہیں اس کا سربراہ محمود اچکزئی کو بنا دیا ہے، محمود اچکزئی کو سربراہ مان لیا ہے، لیڈر مان لیا ہے. تو باقی سیاسی جماعتوں کے ساتھ بھی دروازے کھولیں، ملک کے لیے کھولیں، جمہوریت کے لیے کھولیں، لیکن اپنا سیاسی اختلاف آپ نے جو رکھنا ہے وہ بے شک رکھیں، لیکن راستے بند نہ کریں. اسی سے اس میں پاکستان کی بہتری ہے، اس میں آپ کی بہتری بھی ہے، دیگر سیاسی جماعتوں کی بھی بہتری اور پاکستان کے عوام کی بہتری بھی ہے. اس کے علاوہ ناظرین، کرکٹ کے حوالے سے ایک مختصر سی خبر ہے کہ محسن نقوی صاحب، نیوزی لینڈ کی ٹیم نے پاکستان کا دورہ کرنا ہے. تو محسن نقوی صاحب نے جو سیکیورٹی آفیشل پاکستان میں آئے ہوئے تھے اور پاکستان کے جو حالات ہیں، تو اب ٹیمیں پاکستان میں آنے سے پہلے اپنی سیکیورٹی ٹیموں کو، غیر ملکی ٹیمیں اپنی سیکیورٹی ٹیموں کو پاکستان میں بھجواتی ہیں، ان کے جو کرکٹ بورڈ ہیں، تاکہ سیکیورٹی حالات کا پتہ چلایا جا سکے. تو نیوزی لینڈ کی سیکیورٹی ٹیم بھی آئی تھی
ان کے ساتھ بات چیت ہوئی، ان کو وزٹ کرائے گئے، جگہ دکھائی گئیں. تو اب نقوی صاحب نے یہ کیا ہے کہ ان کی کوشش یہ ہے کہ قذافی اسٹیڈیم کے باہر کوئی پلازا زیر تعمیر ہے، اس کو خرید کے ہوٹل میں تبدیل کر دیا جائے، اور پھر وہاں پہ کمرے بنا کے جو پی سی بی کے اپنے پاکستان کے اپنے کھلاڑی ہیں وہ آتے ہیں، ان کو مختلف ہوٹلز میں رکھا جاتا ہے، ان کو وہیں پہ رکھا جائے گا، اور جو غیر ملکی ٹیمیں آتی ہیں ان کے کھلاڑیوں کو، آفیشل کو بھی اسی ہوٹل میں ٹھہرایا جائے گا. تو ویسے یہ اچھا فیصلہ. یہ رمیز راجہ صاحب بھی ایسی ایک اٹیمپٹ کرنے جا رہے تھے، لیکن رمیز راجہ صاحب تو کامیاب نہیں ہوئے. جو دیکھتے ہیں محسن نقوی صاحب کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. لیکن ایک جو کرکٹ کے حوالے سے ناظرین، ایک جو میں کہتا ہوں کہ مایوس کن خبر ہے کہ جو 18 اپریل سے نیوزی لینڈ کے ساتھ پاکستان کی T20 سیریز شروع ہونے جا رہی ہے. 12 کو نیوزی لینڈ کی ٹیم پاکستان پہنچے گی. اس میں جونیئر ٹیم جو ہے، یعنی سیکنڈ کیٹیگری کے جو پلیئر ہیں وہ پاکستان میں کھیلنے آ رہے ہیں. ویسے تو اچھی بات ہے، چلیں پریکٹس آپ کی ہو جائے گی، پاکستان کی ٹیم کی ہو جائے گی، آگے T20 ورلڈ کپ بھی آنا ہے. لیکن میرے خیال سے اگر نیوزی لینڈ کی کیٹیگری اے کی ٹیم آتی تو پھر زیادہ کمپیٹیٹو جو ہے وہ یہ مقابلے ہوتے. تو یہ ناظرین ہمارا ولاگ، آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.